बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत जितना ख़ुद को ताकतवर करने की कोशिश कर रही है, उतने ही मसाइल हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़ी बुनियादी चीज़ है, इस पर पूरी दुनिया में इत्तिफाक है कि कहीं भी मुआशी बेहतरी नहीं आ सकती जब तक कि मुआशी इस्तेहकाम ना हो। मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता जब तक कि सियासी इस्तेहकाम ना हो, और सियासी इस्तेहकाम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक जिनका जो मैंडेट है, सियासी मैंडेट, उनको ना दिया जाए। अब ये बुनियादी चीज़ें हैं। तो मईशत बेहतर नहीं हो सकती जब तक आप जिसका मैंडेट है उसको नहीं मानेंगे। अब इन ज़िमनी इलेक्शंस ने ये वाज़े कर दिया है कि ये नहीं माना जाएगा, तो लिहाजा आप भूल जाएं कि माशी तौर पर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। अब क्या हुआ, आपने आईनी अदालत तो बना दी, 26वीं के बाद 27वीं तरमीम कर दी। 26वीं पर IMF रो रहा है कि जी आपने तबाही बर्बादी कर दी, और अब आपने 27वीं भी कर दी, क्योंकि रिपोर्ट 26वीं तरमीम के बाद बनी थी और दबा ली गई थी। अब 27वीं तरमीम भी उसके बाद हो गई है। आईनी अदालत तो बन गई है, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि इसको चलाना किस तरह से है। उसमें एक बहुत बड़ा मसला आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं रह गई। सुप्रीम कोर्ट की अब क्या ज़रूरत रह गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जगह ले ली है आईनी अदालत ने। सुप्रीम कोर्ट तो एक बस अपील की अदालत बन के रह गई है। अगर आप बहुत अच्छा उसके बारे में बात करेंगे तो हाई कोर्ट कह लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, वरना एक सेशन कोर्ट की सी हैसियत रह गई। हाँ, वहाँ अगर कोई है, किसी का नाम आइन में है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, चीफ जस्टिस हैं, जिन्होंने अपना नाम वहाँ लिखवा लिया कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुझे कहा जाएगा जब तक मैं हूँ। उसके बाद बेशक मेरी तरफ से क्या रहता है क्या नहीं रहता, मेरी ज़िंदगी तक या मेरे चीफ जस्टिस रहने तक तो ये काम मेरे साथ रहे, बस उसके बाद की खैर है। तो इससे स्टेबिलिटी नहीं आ रही। ये मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आप तरमीम ले आते हैं, आईनी अदालत आपने बना दी, उसने काम कैसे करना है, क्या होना है। तो जिस मुल्क में सबसे अहम इदारा, आईनी इदारा, सुप्रीम कोर्ट, सबसे हाईएस्ट कोर्ट का ही नहीं पता, तो वहाँ क्या खाक स्टेबिलिटी आएगी। वहाँ किसी को पता ही नहीं करना क्या है, किस तरफ जाना है। अब इतनी खोखली जीत साबित हुई है मौजूदा जीत, ये ज़िमनी इलेक्शन की इतनी खोखली है कि इस पर अब डॉन ने जो इदारिया लिख दिया है ना, वो कमाल है, और कार्टून भी कमाल ही हो गया है। मैं आपकी तवज्जो एक एक करके इन चीज़ों की तरफ दिलाता हूँ। पहले तो जनाब, डॉन का इदारिया कहता है एडिटोरियल हॉलो विक्ट्री। बाकी तो अब कोई इदारा क्या लिखेगा, कुछ बचा कुछ रह गया तो डॉन ही है। यानी एक खोखली, एक जाली जीत। इसमें क्या बात की गई है, इसमें ही बताया गया है कि रियासती मशीनरी का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया, और जहाँ कोई हकीकी मुखालिफ उम्मीदवार ही नहीं था और इंतखाबी अमल मुश्तबा हो चुका है, तो ऐसी कामयाबी बेमानी है। और अब आप ये देखें कि 11 जगहों पर तो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं लड़ा, जिन 2 जगहों पर लड़ा वहाँ भी देखिए क्या सूरत हाल बन गई है। रियासती मशीनरी का इस्तेमाल जो भी हुआ, डॉन इदारिया जब लिख रहा है तो ये खोखली जीत है। इस पर आप जितने मर्जी जश्न मनाते रहें, मरीम नवाज साहिबा जितना मर्जी बैठ कर पैगाम देती रहें। और आप देखें ना कि शायद अब उनको कहा जा रहा है हो सुहेल अफरीदी बनाता चला जा रहा है बयानिया, सुहेल अफरीदी के निकल गया, वो तो अभी बाद में आया है। आपका तो ख़ानदान है पूरा, आपकी तो एक लेगेसी है, आपके पास तो दिहाइयों में इक़्तिदार रहा है, आप तो हुक्मरान ख़ानदान हैं। तो वो लड़का जिसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है इस तरह का, जिसका घर भी नहीं, वो किराए पर रह रहा है और कोई उसकी जायदाद नहीं, आप तो अरबों खरबों रुपए की मालिक, तो आपका उससे क्या मुकाबला। वो मशहूर होता जा रहा है, इश्तिहार उस तरह नहीं वो दे रहे, आप अरबों रुपए के इश्तिहारात भी दे रही हैं, आप पीछे हैं। ये क्या हो रहा है। वो जाकर मीडिया में बैठता है, मीडिया के लोगों को बुलाता है, जो मुखालिफ उसके लिखते हैं, शदीद मुखालिफ लिखते हैं, उनको भी बुलाता है, उनसे भी बात करता है, सख्त से सख्त सवालों के जवाब देता है। तो आप भी कुछ करें तो वो ये कि जी काबीना में बैठकर वहीं लोग बुलाकर, तारीफ़ी लोग बुलाकर बैठकर तमाम चैनल्स पर वो अपना पैगाम चलवा लेती हैं। सुहेल अफरीदी का इस तरह नहीं चल सकता। फिर भी आप देखें कि बात सुहेल अफरीदी की हो रही है, उसकी हो रही है जिसको एक कप्तान ने अपने खिलाड़ी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया है, वरना स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आया और अब छाया हुआ है। उसी के बयानात हाईलाइट हो रहे हैं, वो क्या कर रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो मरीम साहिबा ने तो यहाँ तक जिक्र कर दिया उसके जूती के साइज़ लेने का भी सुहेल अफरीदी के, यानी एक फोबिया सा नज़र आ रहा है। बाकी उन्होंने जिस तरह जीत का जिक्र किया, एक खोखली सी जीत चुके हैं। तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, कोई एक जोश नज़र नहीं आ रहा था, कोई जज्बा नज़र नहीं आ रहा था उनकी सारी गुफ्तगू में, और बड़ी इस तरह जिस तरह दबाव में और खिचखिची सी गुफ्तगू थी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये जमात ख़त्म हो गई जो आई थी और इनके पास कोई बयानिया नहीं है, ये है वो है। बस उनको या तो बताया जा रहा है कि जी आप छा गई हैं, हम हर तरफ जीत गए हैं, या फिर यह है कि उनको हकीकत का इदराक ही नहीं है।
کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ بس خود سے اس طرح کی باتیں کرتی چلی جا رہی ہیں کہ جی وہ ہم جیت گئے. بھائی 11 جگہوں پر تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. تو جس طرح سے آپ جیتے ہیں, اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے تو وہ ہو چکے پہلے بھی, جب خان کی حکومت ختم کی گئی تھی, اس کے بعد جب ضمنی الیکشن ہوئے تھے تو جہاں سے یہ جیتے ہوئے تھے وہاں سے بھی ہار گئے تھے. یہ بھی وہاں پر ہوا تھا. ان کا خیال تھا اب ہم جیت جائیں گے. تو ڈان کا ایڈیٹوریل پھر اداریہ تو ہے ہی ہے, اس کے ساتھ کارٹون ہے جس میں کارٹون بنایا گیا ہے کہ نون لیگ کا شیر وہ اکیلا ہی تھا کھڑا پوڈیم پر, یعنی پہلی دوسری تیسری پوزیشن چھوڑیے, اکیلے ہی, دوسری تیسری بھی کوئی نہیں, اکیلے لڑے, اکیلے ہی آ گئے, اور اس کے بعد وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں, اور دم پر لکھا ہوا ہے ریگنگ ایلیگیشنز. شیر کی دم پر ریگنگ ایلیگیشنز ہیں. تو یہ ساتھ نہیں چھوڑیں گی, آپ جو بھی کر لیں. ایک بریکنگ نیوز بھی یہ آئی ہے کہ اچانک ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی اور ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑا ہے. اطلاعات کے مطابق جسٹس انعام امین منہاس کو ایمرجنسی میں کلثوم انٹرنیشنل لے جایا گیا, جہاں دیگر ججز بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس راجہ انعام امین منہاس دوران سماعت طبیعت ناساز ہو گئی. جسٹس راجہ انعام امین منہاس کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے. یہ ابھی جو حال ہی میں لوگ لائے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ, یہ ان میں سے ایک ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جی اب تو دنیا نیوز بھی لکھ رہا ہے اپنے اداریے میں کہ کہانی ختم ہو گئی ہے, اور یعنی معیشت کی بربادی چل رہی ہے, معیشت کا برا حال ہے. اب دنیا نیوز بھی یہ کہنے پر مجبور ہے. ایک دفعہ منی صاحب ایک آڈیو وائرل ہوئی تھی اور اس میں وہ کہہ رہی تھی دیکھی میری میڈیا مینجمنٹ, تو اس میں وہ دنیا نیوز میں بھی کال کا حوالہ دیتی ہیں کہ میں نے ادھر بھی کر کے کہا کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو. تو دنیا نیوز کا اداریہ ہے IMF نے پاکستان میں گورننس کے مسائل کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں خبردار کیا, آڈٹ نظام کی کمزوریوں کی وجہ سے پاکستان میں باقی وفاقی سطح پر اندازاً 40 کھرب روپے اور صوبوں میں اس سے بھی زیادہ کے عوامی وسائل ضیاع کے خطرات سے دوچار ہیں. 40 کھرب روپے وفاق میں اور صوبوں میں. رپورٹ کے مطابق حکومتی اداروں میں اندرونی آڈٹ نظام کی عدم موجودگی, بیرونی آڈٹ کی محدود اثرات اور آئینی طور پر خود مختار ہونے کے باوجود آڈیٹر جنرل کا دفتر کا عملی طور پر حکومت کے تابع ہونا عوامی فنڈز کی شفاف نگرانی میں بڑی رکاوٹ ہے. تو عملی طور پہ کوئی بھی ادارہ انڈیپینڈنٹ اب نہیں رہ گیا. سپریم کورٹ تو ویسے ہی ختم ہو گئی نا. سرکاری وسائل کے مؤثر استعمال کے لیے اداروں کا اندرونی اور بیرونی آڈٹ ناگزیر ہے. اب دیکھیے آڈیٹر جنرل پر وہ بات کر رہے تھے 27ویں کے بعد اب کیا حال ہو گیا ہوگا. اب اگر رپورٹ آئی IMF کی تو سوچئے, گیس کی قیمتوں میں 7.14% تک اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے, جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت پیٹرول لوئسٹ لیول پر ہے. تو آپ دیکھیں یہاں توانائی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. 22,000 کیسز آئینی عدالت منتقل. سپریم کورٹ میں ججز اسامیاں قریباً نصف کرنے کا فیصلہ. لیں جی, یہ ایک ہی جھٹکے میں 34 سے کم کر کے 19 کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد. جب سپریم کورٹ نہیں سپریم رہی تو ججز کا کیا کرنا ہے. تو اب موجیں کریں یحییٰ خان افریدی صاحب. تو وہی بات کہ ان کو تو ٹائٹل مل گیا, وہ چیف جسٹس رہیں گے, ان کے ساتھ ٹائٹل ہوگا پاکستان, بس چیف جسٹس آف پاکستان, باقی کہانی ختم. اب ججز ہی فارغ کر دیے, یعنی 34 کے بعد 19 رہ جائیں گے, تو اس کا مطلب ہے 15 ججز تو گئے, ان کی سیٹیں تو گئیں. تو اب یہ ایک ڈھونگ ہے, چل رہا ہے. عدالت میں کیا کہا گیا ہے خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ کے بارے میں جی. عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ جیل سے آپریٹ نہیں ہو رہا اور نہ ہی عمران خان موبائل استعمال کر سکتے ہیں. سخت سرویلنس ہے, ان پر تعینات عملے کی مستقل سرچ ہوتی ہے. یہ خان کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست میں سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل اسلام آباد کا ہائی کورٹ میں جواب کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اتنی سخت سرویلنس ہے اس کے ارد گرد, کسی بھی طرح سے موبائل تو یوز ہی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں جی یہ کوئی پیغام باہر بھیج دیتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے, اس کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے, یہ خلاف ورزی ہے. یعنی اب ملاقاتوں پر پابندی کا ایک بہانہ ہے. 1 مہینہ ہو گیا ہے, کوئی ملاقات نہیں, کوئی پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے. عالمی سطح پر اس بات کو اٹھنا چاہیے. اکنامک ٹائمز کا تو ہر کوئی ذکر کرتا ہے, لیکن یہ بات ہائی لائٹ ہونی چاہیے کہ سابق وزیر اعظم ہے, ملک کی مقبول ترین مشہور ترین شخصیت ہے, اس سے کوئی ملاقات ہی نہیں, وہ جیل میں کس حال میں ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ حال ہوا ہے. اچھا, سہیل آفریدی آج الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور وہیں ڈٹ گئے ہیں. اس کے بعد میڈیا سے بات بھی کی ہے اور کہا کہ میں نے آغاز میں اپنی تقریر میں جس کا ذکر کر رہے ہیں, کہا کہ قانون کے مطابق ہونے چاہیے الیکشنز. پھر انہوں نے باہر آ کر کہا کہ ہری پور میں پریزائڈنگ آفیسر KP حکومت سے تھے, انہوں نے تمام تر پریشر کے باوجود فارم 45 جاری کیا, لیکن RO یعنی ریٹرننگ افسر جہاں سے پھر جا کے سارے جمع ہوتے ہیں 45, تو لیکن RO الیکشن کمیشن کی طرف سے تھا اور اندر سیکیورٹی کی وفاقی اداروں کی تھی. میں نے PTI کی کمیٹی بنانے کی ہدایت کی ہے کہ اگر صوبائی حکومت کی طرف سے دھاندلی ہوئی تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. صوبائی حکومت کے جتنے تھے افسران, اگر انہوں نے دھاندلی کی ہے, غلط کیا ہے, تو ان کے خلاف تو کارروائی کریں گے. لیکن جہاں وفاقی حکومت کے لوگ ہیں, وہاں ادارے کے لوگ تھے, وہاں کسی کو جانے نہیں دیا,
تو اب وہاں ایک الگ مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ جناب اس وقت کی صورتحال ہے. اب جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے. اب ہوا یہ کہ آج آئینی عدالت میں کیس لگا اور وہاں پر ایک وکیل صاحب نے کہا جی میں تو اس عدالت کی انڈیپینڈنس مانتا ہی نہیں, آزاد ہی نہیں ہے یہ آئینی عدالت, تو میں اپنے کلائنٹ سے بات کر رہا ہوں کہ جی میں تو اس عدالت میں پیش ہی نہیں ہونا چاہتا, پھر دیکھتا ہوں وہ کیا کہتا ہے. دوسری طرف یہ ہوا کہ کہا یہ گیا کہ جس طرح سے سپریم کورٹ کام کرتی تھی اس کے رولز کو ہی آئینی عدالت فالو کرے گی. بھائی آئینی عدالت بنا تو دی, اب چلنا کس طرح ہے, اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں, ریگولیشنز ہوتے ہیں, وہ کون سے فالو ہوں گے, تو پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی. کہا جی جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں وہ یہ ہوں گے. اب سپریم کورٹ کے رولز اگر فالو کرنے ہیں تو جو نچلا بینچ بنا اس نے کوئی فیصلہ کیا, تو جب اوپر آئے ہیں تو اس سے بڑا بینچ فیصلہ کرے گا. تو جب یہ بات سامنے آئی تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کو روسٹر پر بلایا گیا اور انہوں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, بس جو بینچ ہے وہی فیصلہ کر دے, چھوڑیں. تو ایڈوکیٹ سمیر کھوسا نے کہا کہ آئینی عدالت نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے سپریم کورٹ کے رولز کو اپنا لیا ہے, اس لیے بڑے بینچ کا تقاضا پورا ہونا لازمی ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ جی میں تو سمجھتا ہوں یہ آئینی عدالت آزاد ہے نہیں, تو میں اپنے کلائنٹ سے اب مشورہ کروں گا کہ میں تو نہیں یہاں پیش ہونا چاہتا. تو آپ نے کام تو ڈال دیا ہے, چیزیں کر دی ہیں, ان کو چلانا کس طرح ہے اس کے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے. جدھر منہ آتا ہے اس طرف آئینی ترمیم کر دو. آئین کو انہوں نے مذاق بنا دیا ہے, جس طرح کے مرضی قانون بنا دو. کہیں چیف جسٹس کے لیے جی کمیٹی ہے, اکیلا چیف جسٹس ڈکٹیٹر بن جاتا ہے تو کمیٹی ہوگی. آئینی عدالت میں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, اس طرح کی کمیٹی نہیں ہوگی, سارا اختیار آئینی عدالت کے چیف کو دے دو. جہاں دل ہے, یعنی ہائی کورٹ کے ججز کے لیے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. تو وقت کے تقاضے کے مطابق جس طرح کا جج آئے گا, جس طرح اس کو کنٹرول کرنا ہوگا, اس کے مطابق سب کچھ کرتے چلے جائیں. اب تو حکومت کے پاس ہے, جس طرح کا مرضی بینچ بنوا دیں, جو مرضی کرتے چلے جائیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آخر میں جی یہ دلچسپ خبر آئی ہے کہ ایمان وزاری صاحبہ اور ان کے خاوند ہادی علی چٹھا دونوں میاں بی بی کے خلاف سرکار نے جج مقرر کیا, اور اس میں وہ وکیل ہی اب بول پڑا ہے کہ جی مجھے تو لکھے ہوئے سوال دے دیے گئے تھے کراس ایگزامینیشن کے لیے, تو یہ فری اینڈ فیئر ٹرائل نہیں ہے. تو میں صاف بتا رہا ہوں, تو وکلاء ان کو شاباش دے رہے ہیں کہ تم نے سچ بولا. یعنی حکومت ایکسپوز ہو رہی ہے کہ وہ خود اگر وکیل مقرر کرتی ہے تو بجائے اس کے کہ فیئر ٹرائل ہو, اس کو ساتھ ہی سوال بھی دے دی جاتے ہیں, یہ کرنا ہے جا کر. یعنی اس کا تعلق اس طرح سے بنتا ہے نہیں بنتا, حالات کے مطابق بتا دیا گیا ہے کہ بھائی یہ بندہ جائے گا, اس سے یہ سوال پوچھنے ہیں, اس طرح سے کرنا ہے. تو یہ کہاں کی وکالت ہو رہی ہے, کہاں کا کیس ہو رہا ہے, اس نے سارا کچھ بتا کر ایکسپوز کر دیا ہے سارا. باقاعدہ بول پڑے ہیں وہاں پر, تالیاں بجائیں وکلاء نے, یہ سنیے گا اس کے حق میں. سب اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ نے ساتھ. آپ کو کس نے ڈکٹیٹر کوسچنز دیے ہیں؟ بس یہ میرے محبت کرنے والے دوست ہیں. نہیں آپ کا سٹیکس کر لیا, آپ کا نہیں کرتا. وہ والا میٹر یہ کرتا ہے کہ ایک جو رائٹ ہے فیئر ٹرائل کا ہر اکیوز کا, وہ اس کو ملنا چاہیے. بڑی سمپل سے لاجک ہے, ہر اکیوز کا ہم بینگ ایڈوکیٹ ہر جگہ پہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں, جسٹس کی بات کرتے ہیں. تو اس میں اسی کیس میں جو مجھے چیز سامنے نظر آئی, ایک مجھے رات کو چیز ملی, تو میں اسٹار جو ہے وہ اس طرح کراس کرنا غیر مناسب ہے, اس کے لیے ایک سفیشینٹ ٹائم چاہیے, تو جو کورٹ الاؤ نہیں کر رہی, کبھی کورٹ مجھے 2 دن کا ٹائم. آپ کو اسٹیٹ نے اپوائنٹ کیا کونسل, تو کیا آپ کو اسٹیٹ کی طرف سے کوسچنز دیے جاتے ہیں کہ آپ یہ بس کراس ایگزامن کر کے کیس بھگتا دیں؟ یہ میں اس پہ کویشچن نہیں کرنا چاہتا. ظاہر سی بات سب جانتے ہیں کہاں سے کویشچن آ رہے ہیں, لیکن میرا پروسیکیوشن میں تھے, مجھے وہاں سے گائیڈنس ملی. آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے اس کیس کے بارے میں؟ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. میں یہ سمپل سی بات یہ کہ فیئر ٹرائل. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کویشچن دیے گئے فیئر ٹرائل پر اثر انداز ہونے کے بالکل یہ اسی لیے دیے گئے تھے کہ فیئر ٹرائل پر اثر انداز. مقصد یہی تھا کہ شارٹ اس طرح سے سوال نہیں دیے جا سکتے, تو فیئر ٹرائل ہونا چاہیے تھا. میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا. کویشچن تھے جو فیئر ٹرائل پر اثر انداز ہونے کے لیے. اپنا نام بتا دیجیے. میرا نام شکیل احمد جٹ ہے, میں شاہ چھٹے سے شہر سے ہوں, شیخ پورہ سے, اور اسلام آباد میں پریکٹس کر رہا ہوں. نہیں جی, اب دیکھا جائے گا ہو اس کو کس نے سرکاری سطح پر بنا دیا, یہ کیا کر دیا, دیکھ تو لینا تھا پیچھے سے کہ یہ تو بندہ سچ بول دینے والا ہے. یہ ہو رہا ہے جی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.